आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अफसोस की बात है मगर हकीकत है कि सिंध हुकूमत के मातहत चलने वाला सिंध बैंक के लिए स्कैंडल्स और इस किस्म की बदनाम खबरें कोई नई बात नहीं है। सिंध बैंक में हुकूमती करप्शन के हवाले से पहले भी खबरें आती रही हैं और आज भी जारी हैं। वाज़ेह तौर पर लगता है कि सिंध बैंक की करप्ट माफिया बाज नहीं आई है। अब हैदराबाद सक्खर मोटरवे प्रोजेक्ट के फंड हथियाने के स्कैंडल में भी सिंध बैंक का कलीदी किरदार खुल के सामने आया है। M6 प्रोजेक्ट से मुताल्लिक लूटमार में सिंध बैंक ने हिस्सा लिया है कि उसके अहलकारों ने बज़ाहिर उसका एक बड़ा कलीदी किरदार था। मुकदमे के मुताबिक मंसूबे के लिए विफाक ने बैंक में 4 अरब रुपए जमा कराए, जिसमें से 2 अरब 14 करोड़ रुपए सिंध बैंक इंतजामिया ने कानून और कवायद की धज्जियां बखेरते हुए डिप्टी कमिश्नर मटियारी के हवाले कर दिए। बैंक किसी पूछगछ और चेक बैलेंस को खातिर में नहीं लाया। केस की इंक्वायरी रिपोर्ट बताती है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बैंकों को जारी हिदायत के मुताबिक कोई भी सरकारी अकाउंट मुतल्लका महकमे की इंतजामिया और वजारत खजाना की मंजूरी के बगैर नहीं खोला जा सकता था। लेकिन सिंध बैंक मटियारी ब्रांच ने इन अहकामात के बरखिलाफ लैंड एक्विजिशन ऑफिसर मटियारी के नाम न सिर्फ अकाउंट खोल दिया बल्कि सार्फिन की निशानदेही के बगैर गैर कानूनी अकाउंट से अरबों रुपए की कैश अदायगियां कर डाली, जो एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में आती है और मुताल्लिका कवानीन जो इस हवाले से उनकी खुला खिलाफ वर्जी है। इसीलिए चीफ सेक्रेटरी सिंध की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 2 अरब 14 करोड़ रुपए के स्कैंडल में सिंध बैंक का अमला भी इतना ही मुलव्वस है जितना रकम निकालने वाले। डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद जो कि इस वक्त गिरफ्तार है, उन्होंने भी सिंध बैंक के अहलकारों की इस मामले में मुलव्वस होने की तस्दीक कर दी है। आज इस केस के एक और मरकजी मुलजिम असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर अब्बासी ने सिंध हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर ली है। सिंध बैंक का इस मामले में कलीदी किरदार और इस किस्म के करप्शन के मामला जिसमें सिंध हुकूमत की करप्शन है उसमें कोई नया नाम नहीं है। इससे पहले शोराए आफाक, जाली बैंक अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग केस जो इसकी बहुत तफसील से तहकीकात की थी नैब ने और इस हवाले से मुतादिद रेफरेंसेस दायर किए थे, उसमें सिंध बैंक का मरकजी किरदार सामने आया था, जिसमें सिंध बैंक के कलीदी अहलकार न सिर्फ ये कि गिरफ्तार हुए थे, उनके खिलाफ रेफरेंसेस भी फाइल हुए। दूररस एक्शन है जो नैब की आज इस खुसूसी टीम ने किया है, जिसने आज सिंध बैंक की टॉप लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया है। सिंध बैंक की तमाम जो टॉप लीडरशिप है वो आज गिरफ्तार हो गई है। नैब ने सिंध बैंक के सदर तारिक अहसन, एग्जीक्यूटिव नाइब सदर नदीम अल्ताफ और सिंध बैंक के साबिक सदर बिलाल शेख को गिरफ्तार कर लिया है। ये बैंक जो था इसका जितना एक्सपोजर था, गोया कि इस बैंक ने जितने कर्जे जारी किए थे उसमें आधे ओमनी ग्रुप को जारी किए गए थे। जितने प्रोजेक्ट्स चलते थे, चाहे उनके शुगर मिल्स हो, चाहे उनके दूसरे कोई भी प्रोजेक्ट्स हो जिनमें से अक्सर का ताल्लुक हुकूमत सिंध से होता था, चीनी के कारखाने हो, गन्ने की खरीदारी हो, उस सब में सिंध बैंक का एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार हुआ करता था। एक कठपुतली का तमाशा था जो कई साल जारी रहा। इस मौजूद में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। इख्तियार खोकर साहब, ये बताइएगा कि ये तो इसमें बड़ा कलीदी किरदार था, ये जो हैदराबाद सक्खर मोटरवे का प्रोजेक्ट है उसमें जिस तरह से 2 अरब 14 करोड़ रुपए निकाले गए और ये सारी कैश अदायगियाँ हुई और इस तरह से कैश अदायगियाँ, मशकूक अकाउंट और दूसरी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी नहीं की गई थी। ये बताएं कि ये आज इस सिलसिले में क्या डेवलपमेंट हुई है कि सिंध बैंक के अहलकारों को शामिल तफ्तीश किया गया है, वहाँ कोई गिरफ्तारियाँ हुई हैं? जी खान साहब, सिंध बैंक का अमला जो है वो तो शामिल तफ्तीश है, बल्कि उनका जो एरिया मैनेजर है ताबिश शाह, वो इस मुकदमे के एक अहम मुलजिम है, वो नॉमिनेट है FIR में। और उसके अलावा उसके बैंक के जो एरिया मैनेजर हैं उनको भी शामिल, मीर मोहम्मद, उसको भी शामिल तफ्तीश किया गया है। और उसके अलावा बैंक का जो दूसरा अमला है, क्योंकि ये इसमें बैंक का इस तरह किरदार ज़्यादा अहम है कि जब एक तो उन्होंने अकाउंट जो खोला, करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में रकूम मुंतकिल की, हालांकि ये सरकारी पैसे हैं वो करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में नहीं आ सकती। वो डिप्टी कमिश्नर ने सेविंग अकाउंट खोला और उसमें उन्होंने 4 अरब रुपए मुंतकिल कराए। तो बैंक ने ये किसी से उनसे नहीं पूछा कि ये सरकारी रकम आप अपने डिप्टी कमिश्नर के सेविंग अकाउंट में कैसे मुंतकिल करते हैं, और ना ही ऊपर किसी को रिपोर्ट किया। और उसके अलावा सबसे बड़ी जो बात हुई कि जब भी बैंक से कोई भी अदायगी होती है तो उसमें
ادائیگی کرنے والے کا شناختی کارڈ رکھا جاتا ہے یا اس کا بایو میٹرک ہوتی ہے، لیکن یہ کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی ادائیگیاں بغیر کسی شناخت کے، کوئی بایو میٹرک کرنے کے بغیر لوگوں کو دیتے رہے. اور حالانکہ اس میں تو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، یہ دوسرے جو منی لانڈرنگ ایکٹ ہے اس سے تمام جو متعلقہ قوانین ہیں اس میں اس قسم کی کیش ٹرانزیکشن جو ہے اور اتنی میسو کیش ٹرانزیکشن جو ہے اس پہ تو ریڈ فلیگ کرنا پڑتا ہے بینک کو، فوری طور پہ اسٹیٹ بینک کو آگاہ کرنا پڑتا ہے، اس کی باقاعدہ ایک خطرے کی گھنٹی بجائی جاتی ہے جب اس قسم کی صورتحال ہو. اس سب میں جو ہے وہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں کی گئی اور ایسی کیش ادائیگیاں جاری رہیں. جی، اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا گیا. اور اس حوالے سے آج میری بات بھی ہوئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ترجمان ہیں عدنان قمر صاحب اس سے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اتنا بڑا فراڈ ہے وہ سامنے آیا ہے، اور سندھ بینک کے جو ایک بدنام بینک ہے اور بار بار اس کے کئی فراڈ مسلسل پچھلے کئی سالوں سے سامنے آ رہے ہیں، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس سارے معاملے میں کیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، وہ اس معاملے میں کیا کرے؟ آپ کو اس کا کوئی علم نہیں تھا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم جو روزمرہ کی ٹرانزیکشن ہے اس کی تو ہمیں کوئی رپورٹ نہیں ہوتی، انسپیکشن ہوتی ہے، اور جب انسپیکشن میں کوئی چیز نشاندہی ہوتی ہے تو اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کوئی کارروائی کرتا ہے. لیکن عام طور پہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بینک مینیجر ہے، جو بینک کا عملہ ہے، وہ اس قسم کی ٹرانزیکشن پر اپنے ہیڈ آفس کو فوری طور پہ آگاہ کرتا ہے. پھر ہیڈ آفس سے جو الرٹ ہے وہ بینک میں آتا ہے، اور پھر اس جو صارفین ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ اتنے کروڑ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے آئے، یا آپ 1 کروڑ روپے کی ادائیگی کیسے کر رہے ہیں، کس کو کر رہے ہیں؟ تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی پوری ملی بھگت تھی. اچھا، میں نے ان سے اسٹیٹ بینک کے جو انتظامیہ ہے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے اگر اس وقت تک سندھ بینک کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے طرح اس کا بتایا، تو انہوں نے کہا کہ ہم فوری طور پہ تو کچھ نہیں بتا سکتے کہ کیا کارروائی ہوئی ہے، لیکن ہم اس معاملے کو دیکھیں گے. تو اس سارے معاملے میں جو سندھ بینک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ بینک کا جو ہیڈ آفس ہے اس کو کوئی علم نہیں، کیونکہ یہ ٹرانزیکشن کمپیوٹرائز ہوتی ہے. جب 1 کروڑ روپے سے زائد کی کوئی کسی کو ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ الرٹ شروع ہوتا ہے، اور بینک کے جو ہیڈ آفس ہے وہ پوچھتا ہے مینیجر سے کہ یہ کون بندہ ہے، کہاں سے پیسے آئے، کیسے جا رہے. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ ہے. اور ایک اور المناک واقعہ ہوا ہے سندھ میں، ایک بار پھر قیمتی انسانی جانیں حکمرانوں کی بے حسی اور انتظامی غفلت کے باعث بھیٹ چڑھ گئی ہیں. کل رات 7 کے قریب انڈس ہائی وے پر خیرپور سے آنے والی مسافر وین سڑک کے بیچوں بیچ موجود گڑھے میں جا گری، جس کے نتیجے میں 8 خواتین اور 12 بچے جاں بحق ہوئے، جبکہ 13 افراد زخمی ہو گئے. عام طور پر سڑک پر ہونے والے حادثات میں ڈرائیور کی غفلت یا تیز رفتاری کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، تاہم اس حادثے میں انتظامیہ بھی اپنی مجرمانہ غفلت کی پردہ پوشی کرنے میں ناکام رہی. 2 ماہ قبل آنے والے سیلاب سے آبادی کو بچانے کے لیے انڈس ہائی وے پر جا بجا کٹ لگائے گئے تھے، اور انہی شگاووں میں سے ایک حادثے کی وجہ بنا، کیونکہ انتظامیہ نے سڑک پر نہ کوئی رکاوٹ لگائی تھی، نہ ہی خبردار کرنے کے لیے کوئی سائن بورڈ یا اہلکار موجود تھا. رات کے اندھیرے میں وین ڈرائیور ہائی وے پر موجود 25 فٹ گہرا پانی سے بھرا گڑھے میں جا گرا، اور گاڑی گڑھے میں تباہ برباد ہو گئی. حادثے کی جگہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے آبائی گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر بتائی گئی ہے. آج دن میں ہم نے حادثے کے مقام پر اپنے نمائندے آصف علی میمن کو بھیجا، آپ کو دکھاتے ہیں ان کا آنکھوں دیکھا حال. میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت جس مقام پر میں موجود ہوں یہ انڈس ہائی وے لاڑکانہ 7 انڈس ہائی وے روڈ ہے، جس کا ایک ٹریک جو ہے یہ 7 سے لاڑکانہ جانے والا جو یہ ٹریک میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے، یہ ٹریک ہے جو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بحال ہے. جبکہ جس مقام پر یہ میں موجود ہوں یہ وہ ٹریک ہے جو لاڑکانہ سے 7 آنے والا روڈ ہے. اس ٹریک کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے بند نہیں کیا گیا، جس کے باعث حادثات رونما ہو رہے ہیں. اس وقت ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو انڈس ہائی وے کا کٹ ہے یہاں پر تقریباً 25 فٹ اس کی گہرائی بتائی جا رہی ہے، جبکہ یہاں پر اس وقت بھی منچھر جھیل کا سیلابی پانی جو ہے وہ موجود ہے. تقریباً 15 سے 20 فٹ کے قریب سیلابی پانی موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی کٹ ہے جہاں پر گزشتہ رات کو افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور جو مسافر وین تھی خیرپور سے 7 آنے والے زائرین
کی مسافر وین تھی وہ اس کٹ میں جا کے گری تھی. اس وقت یہ جو انڈس ہائی وے روڈ ہے, اس انڈس ہائی وے روڈ کا جو ایک ٹریک ہے وہاں سے ٹریفک کی آمد رفت کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے انڈس ہائی وے کے دوسرے ٹریک کو بحال نہیں کیا گیا, جس کے باعث علاقہ مکینوں سمیت مسافروں کو بھی شدید مشکلات درپیش ہیں. اس وقت یہاں پر موٹر وے پولیس کے ڈی آئی جی جاوید احمد اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے سندھ کے ممبر جو ہیں منیر میمن نے بھی دورہ کیا ہے, مگر وہ دورہ صرف دورہ ہی محدود رہ گیا ہے. انڈس ہائی وے کے اس جو کٹ ہے اس کو بند کرنے کا کام تاحال شروع نہیں کیا جا سکا, جبکہ موٹر وے پولیس اور NH انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر کٹ والے مقام پر نہ ہی کوئی سیفٹی بیریئر لگایا گیا ہے, نہ ہی کوئی رات کے ٹائم اندھیرے کے لیے لائٹس کا بندوبست کیا گیا ہے, جس کے باعث ٹریفک کو پتہ چل سکے, مسافر گاڑیوں کے ڈرائیور کو پتہ چل سکے کہ یہاں پر کٹ ہے, کیونکہ جو نئے ڈرائیورز آتے ہیں, جو یہاں پہ روٹ سے ہٹ کر جو گاڑیاں آتی ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس مقام پر کٹ ہے. اس لیے یہ حادثہ گزشتہ رات کو رونما ہوا جس میں 22 انسانی زندگیاں ضائع ہو گئی. تاہم اس وقت تک انتظامیہ کی جانب سے اس کٹ کو بند کرنے کا کوئی قدم جو ہے وہ نہیں اٹھایا گیا. اس حادثے کا سب سے دردناک پہلو یہ ہے کہ جہاں بحق و زخمی ہونے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا. بتایا گیا ہے کہ شاہ نواز پلپوٹو نامی شخص کے گھر کے 7 بیٹیوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا تھا, جس کی خوشی میں پورا خاندان سیون شریف میں درگاہ لال شہباز قلندر کی زیارت کے لیے جا رہا تھا, لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی بد نصیب خاندان پر قیامت گزر گئی. حادثے میں شاہ نواز پلپوٹو کی بیوی اور 9 مولود بیٹے سمیت تمام بیٹیاں جاں بحق ہو گئیں, جبکہ اسی خاندان کی ایک نوبہاتہ دلہن بھی اس حادثے کا شکار ہوئی. سانحے میں جان گنوانے والے بد نصیبوں کی خیرپور کی داؤد گوٹ میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور وہیں تدفین کی گئی. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ بالآخر آج سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ 2 ماہ کے اندر بلدیاتی انتخابات کراچی اور حیدرآباد میں ہونا چاہیے, 15 دن کے اندر شیڈیول اناؤنس ہونا چاہیے. اس پر بھی اعتراض ہوا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے شاید وہ نہیں کیا جس کی توقع تھی. خاص طور پہ 2 جماعتیں الیکشن چاہتی ہیں, جماعت اسلامی اور PTI, ان کو اس پہ اعتراض ہے. یہ پوری صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سندھ میں PPP حکومت نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کا ہر بار آزمایا اور پچھلے 4 ماہ میں 3 مرتبہ کامیابی بھی حاصل کی, مگر آج حکومتی الاحتلال کے خلاف سندھ ہائی کورٹ نے راست کارروائی کرتے ہوئے سندھ کے دونوں بڑے شہروں میں 2 ماہ کے اندر بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے میں عدالت نے الیکشن کمیشن کو 15 دن یعنی 3 دسمبر تک الیکشن کا شیڈیول جاری کرنے کا حکم دیا ہے. ساتھ ہی سندھ حکومت کو انتخابات میں سیکیورٹی کے لیے الیکشن کمیشن کو پولیس نفری اور تمام سہولیات فراہم کرنے کا بھی حکم دیا ہے. تحریری فیصلے کے مطابق چیف سیکرٹری اور IG سندھ ضروری اقدامات کے پابند ہوں گے. عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ MQM نے قانون سازی حلقہ بندیوں اور بلدیاتی اداروں کو اختیارات ملنے تک الیکشن نہ کرانے کی تجویز دی, مگر MQM کی درخواستوں میں ایسا کوئی ٹھوس موقف نہیں جس بنیاد پر الیکشن ملتوی کر دیے جائیں. عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ سیلابی صورتحال اور سیکیورٹی کے عدم فراہمی پر 4 ماہ سے الیکشن تاخیر کا شکار ہے. اس عرصے کے دوران حکومت کو کوئی حل نکال لینا چاہیے تھا. سیکیورٹی کی عدم فراہمی کی بنیاد پر الیکشن غیر معینہ مدت تک ملتوی نہیں ہو سکتے, اور آج اس فیصلے پر سب سے زیادہ مستعدی سے کوشش کرنے والی جماعت اسلامی اور PTI یقینی طور پہ وہ چاہتی تھی کہ اس قسم کا فیصلہ ہے, اور اس سلسلے میں آج جماعت اسلامی کافی اس پر اس کا مثبت رد عمل تھا. آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فردوس شمیم نقوی, سابق قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی میں اور درخواست گزار بھی ہیں PTI کے رہنما. بہت بہت شکریہ نقوی صاحب. یہ فرمائیے گا کہ آج جو آپ لوگوں کی خواہش تھی کہ فوری الیکشن کا حکم جاری کرے وہ تو نہیں ہوا, لیکن پھر بھی جو حکومت کی کوشش تھی کہ یہ ایک بار پھر لمبا ٹل جائے 3 مہینے اور پھر اس کے بعد اور پھر تمام چیزیں, عدالت نے کافی حد تک باندھنے کی کوشش کی ہے حکومت کو. 100% تسلی نہ ہو, لیکن بہرحال یہ ایک مثبت پیش رفت تو ہے. کامران صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں, بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ وہی آیا جو پیپلز پارٹی چاہتی تھی. پیپلز پارٹی کی کیبنٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ 90 دن کے بعد الیکشن ہو, اور اس وقت بھی حکومت نے 15 دن اس فیصلے کو گزر گئے اور 60 دن کی ایک انہی نے خواہش کا اظہار کیا ہے, باندھا نہیں ہے. باندھا صرف یہ ہے کہ 15 دن میں اسکیڈول دیں,
اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے. ودن 2 months کہا ہے سر کہ 15 دن میں شیڈیول دے اور ودن 2 months ہولڈ کرے. ان 15 days schedule and preferably within 60 days. preferably لفظ جو ہے is not should be نہیں ہے. The words are very critical in the judgment. بات ساری ہے نا, اگر وہ باندھ دیتے within 60 days اور اس پہ حکومت نہیں کرتی تو وہ contempt of court ہوتا. یہ نہیں ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت خطرناک ہے. الیکشن کی سینکٹیٹی بائی اٹ سیلف بھی ڈاؤٹ میں ہے. بیلٹ پیپر کو چھپے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں. لوگوں کو نام کینڈیڈیٹس کے پتہ ہے. خرید و فروخت کا بازار گرم ہو چکا ہے اور اب آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس کی لائلٹیز کس نے خرید لی ہیں. اور اب الیکشن میں آپ ٹکٹ بھی نہیں تبدیل کر سکتے اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ یہ آدمی کمپرومائز ہو چکا ہے. تو یہ صورتحال میں انتخابات کو اس نوعیت سے کرانے کے اور یہ فیصلے جو ہیں اس کے اوپر ایک باقاعدہ الیکشن کمیشن کو غور و خوض کرنا چاہیے. الیکشن must be fair, free and transparent and immediate. اس سے کہ آلریڈی یہ بلدیاتی نظام جو کہ بنیادی جمہوریت ہے اس کے نظام کو انہیں جس طریقہ کا بھی نظام تھا نقوی صاحب پھر تو ایک ہی چیز رہ گئی ہے جو آپشن آپ کے پاس ہے اور پچھلے تقریباً 4 سال سے زائد عرصے سے ہے کہ آپ فورس کریں الیکشن. جمہوریت ہے, عوام اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر عوام کی قوت کے آگے تو بڑے سے بڑا پہاڑ نہیں ٹھہر سکتا ہے, تو وہ کرے پھر آپ. بالکل آپ کی اس آبزرویشن سے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. میں آپ کی آبزرویشن سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, لیکن میں سارے عوام کو اور میڈیا کو اور آپ کے ذریعے آگاہ کہ یہ جو جدوجہد ہے کہ مضبوط با اختیار بلدیاتی نظام جو آرٹیکل 140A کی ریکوائرمنٹ ہے کہ فائنینشلی, پولیٹیکلی, ایڈمنسٹریٹولی انڈیپینڈنٹ لوکل باڈی سسٹم, اس وقت جو قانون ہے اور جو مسودہ آیا ہے آرڈیننس کا جو گورنر صاحب کے سگنیچر کے لیے اس وقت انتظار کر رہا ہے, وہ دونوں کو اگر مل کے بھی پڑھ لیں تو یہ جو مقصد ہے اس سے بہت دور ہے یہ نظام. اور جو اس کے لیے سلیکٹ کمیٹی بنائی گئی تھی جسٹس گلزار کے فیصلے کے بعد, سندھ حکومت نے اس کے اجلاس نہیں بلائے اور اس پہ کوئی کام نہیں ہوا, جبکہ میرے خیال سے یہ کام زیادہ سے زیادہ 15 دن کا کام تھا اور کیونکہ اجلاس ہی نہیں بلائے جاتے اس سلیکٹ کمیٹی کے, اس لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. بہت شکریہ جناب شبیر نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس. ملک میں نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کی گتھی سلجھانے کے لیے تگ و دو جاری ہے. پچھلے ہفتے وزیراعظم شہباز شریف نے لندن کا غیر معمولی طویل دورہ کیا تھا اور سابق وزیراعظم نواز شریف سے طویل ملاقاتیں کی تھیں. اطلاعات ہیں, میڈیا میں آئی ہیں, سوشل میڈیا میں آئی ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک مخصوص لیفٹیننٹ جنرل کی چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے تعیناتی پر مصر ہیں, لیکن وزیراعظم لندن سے واپسی کے بعد سے کورونا میں مبتلا ہیں اور فی الوقت اس اہم معاملے سے دور ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب نواز شریف کی جو چوائس ہے وہ جس دن چیف آف آرمی سٹاف کی پوزیشن ویکنٹ ہوگی یا جس دن چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو رہے ہیں, ٹیکنیکلی وہ جنرل صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کی چوائس ہیں وہ اس دن سروس میں نہیں ہوں گے. بہرحال یہ معاملہ ابھی مختلف حوالوں سے زیر بحث ہے اور اس وقت کلیدی مسئلہ ہے حکومت پاکستان کا, وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اور اتحادیوں کا, اور پاکستان کی تباہ حال معیشت اس وقت کسی بھی جگہ پر اولین یا کسی بھی ترجیح میں نظر نہیں آتی. اب وزیر خزانہ اسحاق ڈار متحرک ہو چکے ہیں اور مذاکراتی حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اہم تعیناتی سے پہلے موجودہ آرمی چیف کے ساتھ الیکشن شیڈیول پر بھی مفاہمت درکار ہے, کیونکہ معاملہ صرف آرمی چیف کا نہیں ہے, اس کے آگے کے عمل کی بھی اس وقت کسی نہ کسی صورت سے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے. آج وزیر خزانہ نے صدر مملکت عارف علوی سے ملاقات کی, جبکہ گزشتہ رات انہوں نے نون لیگ کے وفد کے ہمراہ آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری, مولانا فضل الرحمان سے الگ الگ ملاقاتیں کی تھیں. اسحاق ڈار صاحب نے سابق صدر آصف زرداری کو نواز شریف کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا. جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ نواز شریف صاحب ایک مخصوص لیفٹیننٹ جنرل کی پروموشن پر مصر تھے, مگر اطلاعات یہ ہیں کہ آصف علی زرداری کی غیر اعلانیہ رائے جناب نواز شریف سے ہم آہنگ نہیں ہے. ہم زور دے کے کہیں گے کہ یہ غیر اعلانیہ رائے ہے. اعلانیہ طور پر وہ ظاہر ہے کہ اتحادی حکومت کی ساکھ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں.
آج ایک بیان میں آصف زرداری نے واضح کیا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ کسی صورت بھی سیاسی نہیں ہونا چاہیے، یہ ادارے کو نقصان پہنچائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پاک فوج میں پروموشن کے نظام پر مضبوط یقین رکھتے ہیں، تمام 3 اسٹار جنرلز برابر ہیں اور آرمی کی سربراہی کے مکمل اہل ہیں۔ اس میں آپ ضرور یہ غور کیجئے کہ آصف زرداری صاحب نے زور دے کے کہا ہے کہ یہ معاملہ سیاسی نہیں ہونا چاہیے۔ آرمی چیف کی تعیناتی قانون کے مطابق وزیر اعظم کریں گے، ان کا کہنا ہے، اور آصف زرداری صاحب کی رائے اپنی جگہ، مگر ان کی اتحادی حکومت خود معاملے کو سیاسی بنا رہی ہے، اور 2 روز قبل ڈان اخبار کی خبر کے مطابق حکومت آرمی ایکٹ میں ترمیم کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر یہ ترمیم پارلیمنٹ سے منظور ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل تک کی ملازمت ختم ہونے کے بعد بھی اسے ریٹین کرنے کا حکم جاری کر سکتے ہیں، جو کہ فوج کی جو اتھارٹی ہے اور جو وہاں کے معاملات کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور یقیناً کسی صورت سے بھی فوج کے لیے وہ یہ معاملہ اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کسی صورت بھی سہل نہیں ہوگی، اور اس کے اثرات ہوں گے۔ اس پس منظر میں آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا کہ موجودہ حکومت آرمی ایکٹ میں ترمیم اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہے، اور ترمیم کے ذریعے حکومت مسلح افواج کو پنجاب پولیس کے برابر لانا چاہتی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف وہ آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں جو مجھے نااہل کرے اور نواز شریف کے کیسز ختم کر کے اقتدار میں لائے۔ دوسری جانب بتایا گیا ہے کہ جنرل ہیڈ کوارٹر اہل ترین لیفٹیننٹ جنرل پر مبنی ناموں کا پینل اگلے ہفتے سیکرٹری دفاع کو بھیجے گا۔ جی ایچ کیو سے بھیجے جانے والے لیفٹیننٹ جنرلز کے ناموں کی لسٹ میں وزیر اعظم کی کسی ایک نام کی بطور آرمی چیف اور دوسرے کی بطور جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف منظوری دیں گے، جس کے بعد تعیناتی کی سبری صدر پاکستان کو رسمی منظوری کے لیے بھیجی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر وزیر اعظم کی ایڈوائز جب بھی آئی تو اس پر عمل کریں گے۔ اس پیچیدہ موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جو ماہرین ہیں اس موضوع کے، اس حساس موضوع کے، پاکستان کے 2 نامور صحافی۔ پہلے ہمارے ساتھ ہوں گے جناب محمد مالک، بہت ہی عمدہ صحافی ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، اپنا شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں۔ ان کے بعد ہمیں جوائن کرے گی محترمہ نسیم زہرا، وہ بھی ایک بہت ہی سینئر سیاسی امور کی تجزیہ کار ہیں، وہ بھی اپنا شو ہوسٹ کرتی ہیں۔ پہلے محمد مالک صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ معاملہ جو ہے ابھی کسی صورت سے سلجھا نہیں ہے، نہ ہی فوری طور پہ سلجھتا نظر آ رہا ہے۔ واضح طور پہ بات سامنے آئی ہے، اخباروں میں نام آ چکے ہیں، بار بار آ چکا ہے کہ جناب نواز شریف ایک مخصوص لیفٹیننٹ جنرل صاحب کی ان کی پریفرنس ہے، اور انہوں نے یہ حکم دے کے بھیجا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ انہی کو آرمی چیف ہونا چاہیے۔ کچھ ٹیکنیکل ریسٹرکشنز ہیں، کچھ مسائل ہیں، مگر بہرحال یہ کریٹیکل موضوع جو ہے یہ سلجھتا فوری طور پہ اگلے 1-2 دن میں تو نظر نہیں آ رہا۔ جی کامران، پہلے تو بہت یہاں لوگوں سے بات ہوئی، فوج کے سینئر افسران سے میری بات ہوئی، جیک برانچ والوں سے بات ہوئی، کوئی اس میں ٹیکنیکل مسئلہ کسی کو بڑا نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں، سینئر ریلیونٹ لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکٹ کی بات 2-3 ماہ پہلے شروع ہوئی تھی اور کچھ کلیریفیکیشنز منسٹری نے مانگی تھی اور وہ بات اب نکلی ہے، لیکن ابھی اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی اور یہ بات یہیں پہ رک جائے گی۔ 2 آپشنز بڑے سیدھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر بات کر رہے ہیں آپ جنرل عاصم منیر کی، تو وہ 2 دن پہلے ریٹائر ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کے پاس آپشن ہے کہ اگر وہ ان کو وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف بنائیں، اور وہ پوسٹ ہے، وہ آرمی چیف اپوائنٹ کر سکتے ہیں، تو وہ 4 اسٹار جنرل اپوائنٹ ہو جائیں گے، تو ان کی 3 سال کی ٹینر شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اس کے بعد وہ ریس میں رہیں گے، اور باجوہ صاحب کو بھی 1 دن پہلے نہیں چھوڑنا پڑتا، 2 دن پہلے، تو دیٹ از ڈویبل، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ سینیورٹی آرڈر دیکھنا ہوگا 19 کے بعد، کیونکہ 19 کو جنرل ایک ریٹائر ہو رہے ہیں وسیم صاحب، اس کے بعد سینئر موسٹ بن جاتے ہیں عاصم منیر، پھر آ جاتے ہیں سائے شمشاد، پھر آتے ہیں جنرل اظہر۔ انٹرسٹنگ یہ ہو رہا ہے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ آرمی چیف نے انڈیکیٹ کیا ہے پریفرنس، جیسے ہوتا ہے نا کہ ڈی او تو نہیں انہوں نے بھیجا، لیکن جو انڈیکیٹ کیا ہے وہ جنرل ساحر کی بات کی ہے۔ عاصم منیر صاحب کی ہم سارے بات دیکھ رہے ہیں، جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ زیادہ ہائی پروفائل ہو گیا ہے، اس میں بہت زیادہ کنٹروورسیز بن رہی ہیں، تو کچھ پتہ نہیں بائی ڈیفالٹ جو لاٹری ہے وہ کمپرومائز 3rd پہ ہو جائے۔ لیکن جو آپ بات کر رہے تھے زرداری صاحب کی، یہ میں آپ کو اسیسمنٹ نہیں دے رہا، یہ میں آپ کو ایز اے نیوز آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ لندن میں ایٹ دا ہائیسٹ لیول یہ ہوا ہے کہ یہ جو آرمی چیف کا فیصلہ ہے یہ نواز شریف صاحب اپنی پالیٹکس کے مطابق کریں گے،
کیونکہ وہاں پہ ڈسکشنز میں چیز بڑی بار بار صرف اس باری میٹنگ میں نہیں، اس سے پہلے کی میٹنگز میں بھی، کہ دیکھیں جتنا ملبہ ہے اس وقت سیاست کا وہ پی ایم ایل این پرومنٹلی اٹھا رہی ہے. پنجاب کی پالیٹکس ہے، سینٹر میں پرائم منسٹر ان کا ہے، فائنانس ان کا ہے. اس کو کہنے کو تو یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، لیکن ہر کوئی اس کو پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی دیکھتا ہے. تو ان کا بڑا کلیئرٹی ہے اس میں کہ وہ رسمی مشورہ ضرور کریں گے اور اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ فائنل فیصلہ پیورلی پی ایم ایل این کے جو رہنما ہیں نواز شریف صاحب وہ کریں گے اور اپنی پالیٹکس سے مطابق کریں گے. وہ کریں، مگر یہ اس کوئلیشن گورنمنٹ کا سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں I'm sure کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ زرداری صاحب نے اگری کر لیا ہے، فیصلہ کچھ بھی کیا ہو لنڈن نے، لیکن بہرحال زرداری صاحب کی اس میں ڈیسائیسو ووٹ ہے. ان کے ہاں یا نہ کرنے سے یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ بھی ایک کنٹروورشل فیصلہ ہے، آج زرداری صاحب نے کہا کہ یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی اگر کنٹروورشل فیصلہ ہے اور زرداری صاحب کی اس میں ہاں اور ریساؤنڈنگ ہاں شامل نہیں ہوتی تو یہ پرابلم ہے. نہیں، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، یہ بالکل پرابلم ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسری سائیڈ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کم ووٹ میں اگر اس کے اوپر سے اتحاد میں دراڑ پڑتی ہے، اتحاد ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے تو دیکھی جائے گی. یہ ڈیسیجن انہوں نے دوسروں کے اوپر نہیں چھوڑنا، اور اگر اس پہ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کم ووٹ میں نام بھی بتا دیا ہے انہوں نے کہ جنرل عاصم منیر ہونے چاہیے آرمی چیف. یہ فیصلہ دے دیا ہے نواز شریف صاحب نے کہ کم ووٹ میں جنرل عاصم منیر ہی آرمی چیف ہونے چاہیے. دیکھیں کامران، یہاں سے جو لوگ گئے بھی ہوئے تھے، ایک چیز تو ہمیں پتا، آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں میاں صاحب کو، کچھ باتیں میاں صاحب کبھی بھی اپنے منہ سے نہیں کہتے. میرا نہیں خیال کہ کسی کو انہوں نے نام دیا ہوگا کہ یہ ہے، لیکن کلیئر انہوں نے کر دیا ہے. ہمیں بھی نظر یہی آ رہا ہے. لیکن نام تو انہوں نے لاسٹ ٹائم جب راحیل شریف کو بھی بنانا تھا تو صبح 2 گھنٹے پہلے بتایا تھا، خبریں چل رہی تھیں، لیکن وہ نام تو شاید آئی وڈنٹ بی سرپرائز کہ شہباز شریف صاحب کو بھی فائنل نام بتایا کہ نہیں بتایا، لیکن وہ آخری موقع تک اپنے پاس رکھتے ہیں بات کو. لیکن انڈیکیشن ساری یہی ہیں. اور جو زرداری صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے جن کی وہ پریفرنس تھی، وہ تو پہلے ہی، وہ ویسے بھی جونیئر ہیں تو اس کو تو ویسے ہی ان کا نام سائڈ پہ ہو گیا. لیکن جو الارمنگ چیز ہے، امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ انہوں نے ڈیسیژن لیا ہوا ہے کہ اگر اس بیسس پہ اتحاد ٹوٹتا ہے، دراڑیں پڑتی ہیں، تو دے آر ولنگ ٹو ٹیک دا رسک، لیکن اس پہ کمپرومائز. نصیر زاہد صاحب آپ بتائیے گا کہ لگ نہیں رہا کہ گتھی فوری طور پہ سلجھنے والی ہے اگلے 24-48 گھنٹوں میں، اور ایک جو ڈیڈ لاک کسی کیفیت ہے وہ برقرار ہے اور شاید وہ فردر ایگریویٹ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے اس فیصلے سے، جس میں کہ بالکل پروناؤنسڈ سامنے آ چکا ہے کہ وہ ایک مخصوص جنرل صاحب کو چاہتے ہیں کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے، اور اس کے اندر ٹیکنیکل پرابلمز ہیں کیونکہ پرہیپس وہ 2-3 دن پہلے ریٹائر ہو جائیں گے اور وہ اویلیبل نہیں ہوں گے اس دن جب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہو. اور یہ سچویشن جو ہے یہ پرہیپس شاید ان کے کچھ الائز کو بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اوور آل بھی جو پولیٹیکل سچویشن ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی اس پہ اعتراض ہے اور یہ فل آف کنٹروورسی ہے. تو یہ سچویشن جو ہے یہ فردر ایگریویٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. جی السلام علیکم کامران صاحب، اس میں 2-3 معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں تک ایلائز کا تعلق ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ جی پرائم منسٹر ہی طے کریں گے، دیٹ سو فار سو گڈ. اب جہاں تک جنرل عاصم منیر کا تعلق ہے، دیکھیے جو آج ہماری بات ہوئی لوگوں سے، انہوں نے کہا جی جب سمری آتی ہے وہ تاریخ ریلیونٹ نہیں ہے، جب پریزنٹ آرمی چیف ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ اس دن دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو کہ ان سروس ہیں. تو اگر یہ معاملات ہیں تو پھر obviously جنرل عاصم منیر کا جو نام ہے وہ تو نہیں رہتا کیونکہ وہ 2 دن پہلے ریٹائر ہو جاتے ہیں پریزنٹ آرمی چیف سے. لیکن ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ کسی بھی آرمی آفیسر کی 1 سال جو میعاد ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. یہ جو ہم نے ریسرچ کیا اور جو لوگوں سے بات کی آرمی میں جو رہ چکے ہیں GHQ میں سینئر جنرلز وغیرہ،
ان کے کہنے کے مطابق یہ سچویشن ہے. دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر آپ کو معلوم ہے جو آرمی ایکٹ 1950 پاکستان آرمی ایکٹ 52 میں جو تبدیلی لا رہے ہیں پرائم منسٹر، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ بڑی جلدی یہ پاس ہو جائے گی تبدیلی، اور اس میں ایک یعنی کہ لفظ ہے جس کو ایڈ کر رہے ہیں کہ دا پرائم منسٹر کین ریٹین، وہ ان کو ریٹائر اور ریموو وغیرہ تو ہے، لیکن ریٹین کا معنی کہ یہ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ شاید اس کا تعلق جنرل عاصم منیر صاحب سے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بات طے ہے کہ اس ایشو پر، اس نام پر مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس کے ارد گرد جا کے کہ کیا کوئی طریقہ کار ہے کہ یہ جو نام ہے اس پر سب اگری کر لیں اور ٹیکنیکلی بھی یہ پاسبل ہو یا نہیں. تو اس میں جو سچی بات ہے وہ یہ کہ مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. کامران صاحب، ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ وائی ناٹ اے نارمل، ایبسولوٹلی نارمل پروسیجر. جنرل باجوہ جس دن ریٹائر ہوں، آبویسلی ٹیکنیکلی جو اس دن اویلیبل ہوگا وہی کنسیڈر ہو جائے، نہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری یا غیر معمولی کسی قسم کی کوئی قانون سازی ہو، یا یہ کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایکسٹینشن ہو یا ریٹینشن ہو. ایک نارمل بھی تو روڈ پہ چلا جا سکتا ہے نا، اس سے کیوں احتمال ہے؟ جی بالکل نارمل پہ جایا جا سکتا ہے، بس اصل میں معاملہ یہ ہے. اور اس میں دیکھیے جیسے عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ اسد عمر صاحب بھی اس بات کی تصدیق کر چکے، اور ڈی جی آئی ایس آئی نے تو بہرحال کہہ ہی دیا تھا، جس پر اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ ہاں ہم دوسری ایکسٹینشن آفر کر رہے تھے جنرل باجوہ صاحب کو. یاد ہے آپ کو جو انہوں نے اسد عمر صاحب نے کہا تھا، تو وہ بھی ہمیں بڑا عجیب لگا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بھئی آپ اس طرح کی ان یوزول چیز کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ ایک ان یوزول بظاہر لگتا ہے کہ یہ ان یوزول ہے، جیسے آپ نے کہا ایک نارمل پروسیس ہے. ہم نے اس پر بھی تھوڑا سا پتہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ جنرل جہانگیر کرامت صاحب کو 15 دن پہلے ان کا نام سامنے آ گیا تھا اور ان کی ریٹائرمنٹ تھی، بٹ ہمیں بتایا گیا وہ ریٹائرمنٹ اس لیے ان کی 15 دن پہلے کی تھی کیونکہ ان کی تاریخ جو تھی وہ غلط لکھی ہوئی تھی جوائننگ کی اور ایج کی، اس وجہ سے 15 دن تو ان کو ایکسٹرا ملنے ہی تھے. لیکن دو اس میں رائے ہیں کہ 15 دن کو ایکسٹرا دیے گئے تاکہ جنرل کاکڑ جب ریٹائر ہوں اس کے بعد جنرل جہانگیر کرامت، جن کو ریکمینڈ کیا تھا جنرل کاکڑ نے، آپ کو یاد ہے جنرل کاکڑ کو بینظیر بھٹو صاحب نے آفر کی تھی ایکسٹینشن، ہی ڈکلائنڈ، اور پھر انہوں نے ریکمینڈ کیا جنرل جہانگیر کرامت کو جو کہ ریٹائر ہونے والے تھے بائی ہز پیپرز، بٹ یہ کہا گیا کہ وہ جی ان کا تاریخ غلط لکھی ہوئی ہے. پوچھنا چاہوں گا نسیم صاحب، یہ بتائیے کہ کیوں نہیں ایک ایسا پروسیس جو ہر لحاظ سے نارمل ہو، جو تمام پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کے لیے بھی اس میں کوئی پرابلم نہ ہو، اور وہ ہر لحاظ سے اے پولیٹیکل ہو، ہر لحاظ سے صرف پروفیشنل ہو، کچھ بھی اسپیشل آپ کو میجر نہیں کرنے پڑے. آخر اس کی طرف کیوں نہیں توجہ ہے؟ کیوں نہیں؟ اچھا دیکھیے، وہ تو اب اس کا جواب آپ سے بہتر کون دے پائے گا خود ہی. اب میں کیا، ابھی ظاہر ہے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ایک اتنی پولیٹیسائز چیز، مطلب پچھلے تو 6-8 مہینے میں لگتا ہے کہ پاکستان یہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے علاوہ کچھ اور اہم ہے ہی نہیں اس ملک میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دی آرمی کیم رائٹ ان دا سینٹر آف پاکستان's پالیٹکس. اس کو تبدیل ہونا چاہیے. بالکل آپ کی بات درست ہے، ایک نارمل پروسیس میں چلنا چاہیے. بالکل بات ٹھیک ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں پروفیشنل ہونے کا، جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ایک طرف یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو ریموو کیا ایز آئی ایس آئی چیف، لیکن لوگ سوال ہی اٹھاتے ہیں کیوں ریموو کیا، واٹ ڈیڈ ہی ڈو؟ یعنی آپ کو بھی معلوم ہے مسئلہ یہ نہیں ہے نصیر صاحب، جبکہ نام آپ لے رہی ہیں تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کس نے ریموو کیا اور نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اویلیبل ہوں گے جس دن یہ پوسٹ خالی ہوتی ہے یا نہیں. صرف یہ مسئلہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پہ بڑی کلیئر دو چیزیں. ایک تو یہ تھا کہ جی آپ اب جیسے بھی آپ سنتے رہے یہ ایک اور آپ کے علم میں ہے نا، آپ کے علم میں ہے نا کہ وہ جو 4 آفیسرز، جو 4 میجر جنرل ان کے 7 لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوئے تھے، وہ تو اب سے کم از کم 2 مہینے کے پہلے جو ہے وہ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں.
بالکل ان میں سے کچھ ریٹائر ہو چکے ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا پھر سوال تو یہ ہے کامران صاحب کہ یہ نام اٹھا کیوں؟ دیکھیں نا یہ نام سامنے آیا کیوں آیا نام سامنے؟ اور یہ نام تھا کہ جی ہم جس سے پوچھتے تھے آرمی کے اندر پوچھتے تھے وہ بھی کہتے تھے جی یہ نام ہے. یو نو اینڈ آئی نو کہ یہ نام آرمی سورسز بھی دے رہی تھی اور یہ پولیٹیکل سورسز بھی دے رہی تھی. اور جیسے جیسے وقت آ رہا ہے گزرا ہے تو آپ دیکھیں اس پر فوکس ہے. لیکن بات درست ہے کہ وائی پولیٹیسائز سم تھنگ، کیوں آپ اس کو ایک نارمل پروسیس میں نہیں لے جا سکتے؟ لیکن ہم پھر آئی ریپیٹ کہ نارمل پروسیس میں ایک طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی جب فائل بھیجیں جو اس وقت سرو کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے جب آرمی چیف ریٹائر ہوں اس دن جو کر رہے ہیں سرو. تو یہ ایک یعنی یقیناً ایک کمپلیکیٹڈ معاملہ. اور پھر جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی کر کے تو پھر پرائم منسٹر کے پاس وہ پاور آ جائے، نارمل چیز نہیں ہو رہی. یہ اس کو ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ ہیو این آنسر بیونڈ دیٹ. تو اس کے تو پھر مسئلہ ہی ہوگا. اگر آپ ایک نارمل کورس پہ جائیں گے تو اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر یہ ساری چیزیں قانون سازی ہو جائے، کوئی ایکسٹینشن ہو جائے، کوئی کہتا ہے ریٹینشن ہو جائے، ارے جو لوگ اویلیبل ہیں سیدھے سیدھے وہ کیوں نہ ہو جائیں؟ جی یہ تو پوچھنا پڑے گا کیونکہ آخری ثوابدیدی تو پرائم منسٹر کی ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں وہ نہیں کر رہے نارملی، کیوں ان کا جو پریفرنس ہے جنرل عاصم منیر پہ، جس کے بارے میں ان کے کولیگز تو کہتے ہیں دیٹ ہی از اے ویری پروفیشنل جنرل. لیکن ایشو ہے ان کی 2 دن پہلے ریٹائرمنٹ کا. یہ بات درست ہے. اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ جنرل صاحب بہترین پروفیشنل آفیسر ہیں، اس پہ بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے. دوسرے لیفٹیننٹ جنرل بھی ٹاپ آف دی لائن ایکسٹراڈنری آفیسر ہیں جن کا نام آ رہا ہے ساحر شمشاد علی. وہ تو ڈی جی ایم او، 10 کور کمانڈر اور سی جی ایس اور ہر بڑے انسٹیٹیوشن کے وہ ڈیفنس کے انسٹرکٹر. کیا نہیں انہوں نے کیا؟ تو آخر وہ کیوں نہیں؟ بہرحال دیکھیں وہ بھی ہیں جنرل اظہر عباس بھی ہیں، یہ بھی ہیں، نام تو سب کے ہیں. بٹ الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ اور جنرل obviously جنرل عاصم منیر بہترین آفیسر ہے. ثوابدیدی کس کی ہے اور what does the rule allow؟ محمد مالک صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ایک ڈیولپمنٹ اہم آج کی یہ ہے کہ ڈار صاحب ملے ہیں جناب عارف علوی سے، اور بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ اس کی فوٹیج وغیرہ آئی ہے، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور عارف علوی صاحب سے ملنے کا مطلب صرف آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ مسئلہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایک کمپوزٹ ہمیں ڈائیلاگ چاہیے، آگے کا روڈ میپ چاہیے. اور پھر ظاہر ہے کہ جو پاکستان کی اس وقت صورتحال ہے وہ اس تو میمے کی تو اب متحمل ہو ہی نہیں سکتی. اب ہمیں آگے کا روڈ میپ چاہیے جس سے کہ کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی جانب کسی جانب بڑھ سکے. آپ کتنا ریڈ کر رہے ہیں اس میٹنگ کی جو کہ ڈار صاحب کی اور پریزیڈنٹ کی ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کامران یہ زیادہ آپٹکس کے لیے ہے کہ تاثر یہ ملے کہ جیسے کنسلٹیٹو پروسیس چل رہا ہے، جیسے تمام لوگوں سے مشورہ کیا جا رہا ہے، جیسے ہماری کوشش ہے کہ چلیں کوئی نہ کوئی بیچ میں سے راستہ نکل آئے. جو ایک آفر سیریس آفر ٹیبل پہ تھی جب پرائم منسٹر بھی وہاں پہ گئے، باقی لوگ بھی گئے، وہ یہ تھا کہ انٹرم گورنمنٹ کا اگر ہم ارینجمنٹ عرصہ تھوڑا سا لمبا کر لیں، اس میں لیجسلیشن دونوں لوگ کر لیں تو عمران خان صاحب بھی مارچ روک لیں گے، ان لوگوں کو بھی ٹائم مل جائے گا بٹوین الیکشن اینڈ ناؤ. اور سب کا خیال تھا کہ شاید اس قسم کا فارمولے پہ بات ہو جائے گی، بیکاز ادھر اسلام آباد کے لوگ بہت اس کے فیور میں تھے. اس کو میاں صاحب نے آؤٹ رائٹلی اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا جی وی ول ٹیک آر چانسز، ہم کریں گے، اور میں نے بالکل بچ نہیں کرنا. میاں صاحب مجھے لگتا ہے کہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ اگر کرائسس جتنا ڈیپن ہو ان کو فائدہ ہوگا، ان کو ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. سو یہ مجھے ان چیزوں میں سے کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ یہ ڈار صاحب مل رہے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب مل رہے ہیں، دوسرے مل رہے ہیں. آئی تھنک دے آر مور فار آپٹکس. ان کا مولانا صاحب کو ملنا، لوگوں سے جا کے زرداری صاحب سے بھی ڈیسیجن. مالک آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ایک آپ ایک کمپلیٹ لاک جیم کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں آرمی چیف کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے جیسے جو سینیریو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہونے والا نہیں ہے. اس کے اور خالی آرمی چیف کا معاملہ وہ ہو جائے پھر آگے کا روڈ میپ نہ ہو، آگے کا کوئی ریزولوشن نہ ہو، وہ بھی ہونے والا نہیں ہے.
یہ تو ایک بڑی ڈائر سچویشن کی طرف سچویشن جائے گی پھر حالات. دیکھیں ایک پہلے میٹنگ ہوئی جو آرمی نے بروکر کروائی جس میں خواجہ سعد رفیق تھے، یا صادق ادھر سے تھے، دوسری سائڈ سے اسد کیسر صاحب تھے، پرویز خٹک صاحب تھے، جس میں آپ نے بھی بعد میں سنا ہوگا کہ بعد میں گلہ بھی ہوا زرداری صاحب ان کمپنی سے کہ بھئی یہ آپ نے پی ایم ایل این کا ڈیلیگیشن بنا کے ان سے ملوا دیا تھا. اسلام آباد میں یہاں پہ مرگلا روڈ پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد رابطے ادھر سے ٹوٹے ہیں. پی ٹی آئی نے پھر انڈیکیٹ کیا تھا ان کو کہ لیٹس گیٹ ٹوگیدر اینڈ آل دیٹ. ادھر سے پی ایم ایل این بیک آف کر گئی ہے بیکاز لنڈن ہیز ٹولڈ دیم کہ بس اب آپ بیٹھیں آرام سے، لیٹس سی اٹ تھرو. تو ہارڈ لائن لنڈن کی بہت زیادہ. اب یہاں پہ اسلام آباد کی سوچ اور لنڈن کی سوچ میں فرق ہے کامران، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ لنڈن کی سوچ الٹیمیٹلی چلتی ہے. وہ بالکل کانفرنٹریشن کی لائن پہ ہیں اینڈ شاید ان کو سوٹ کرتا ہے بیکاز دیکھیں ویری کوئکلی میرا خیال ہے کہ اگر لاجک بنتی ہے جس طرح آج کل ہوا بنی ہوئی ہے خان صاحب کی، اس سے تو الیکشن یہ افورڈ نہیں کرتے. ان کے اپنے اکانومسٹ، ٹاپ گورنمنٹ منسٹر سارے کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتا ہے اگلے سال میں اکنامک صورتحال کچھ میں کوئی بہتری نہیں آنی، ہمارے پاس کوئی سکسیس سٹوری نہیں ہے بیچنے کے لیے اگلے کم الیکشنز آلسو. اور اگلے سال بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پاسبلٹی آف عمران خان فارمنگ اے گورنمنٹ وہ زیادہ ہے، ان سے زیادہ اس کی پاسبلٹی ہے. تو میاں صاحب تو بھی چاہیں گے کہ اتنے گڑبڑ ہو جائے کہ اگر وہ نہیں ہے تو شاید کوئی بھی نہ ہو. تو نہیں چاہیں گے کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے اور پھر 5 سال وہ رگڑے کھائیں ان کے ہاتھ سے. اس لیے ان کی کمپرومائزنگ کسی چیز کے موڈ میں نہیں ہے. وہ نہ وہ آرمی چیف کے اوپر کمپرومائز کرنے کے موڈ میں ہے، نہ وہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے فارمولہ پہ ہیں. ان کی ہارڈ لائن بہت سخت ہو رہی ہے اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بائی میتھڈ ہے، وہ کوئی ریئیکشن میں نہیں ہے. یہ اسٹریٹجک آپ کو ایک نظر آ رہا ہے ہارڈنگ آف سٹانس. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. آپ نے جناب محمد مالک کا تجزیہ سن لیا، نسیم زہرا کی تجربہ کارانہ رائے سن لی. معاملہ اتنا سمپل، سادہ اور سہل نہیں ہے، اسی لیے آپ کو متضاد رائے سننے کو مل رہی ہیں. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی، جہاں پر دہشت گردی سر اٹھا چکی ہے، اٹھا رہی ہے اور بہت سخت اس وقت صورتحال ہے. پولیس مقابلہ کر رہی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے مقابلہ کر رہے ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو حالات رہے ہیں خیبر پختونخوا کے، معیشت رواں دوا رہی اور پھر حالات معمول پر آنے شروع ہو گئے تھے، وہ کسی صورت سے بحال رہے. اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا معظم جان انصاری ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. کچھ ماہ سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں کچھ اضافہ دیکھا گیا ہے، خاص طور پر سوات اور صوبے میں ضم ہونے والے قبائلی علاقے اس سے زیادہ متاثر ہیں. آج بھی جنوبی وزیرستان کے بازار میں امن کمیٹی کے دفتر پر خودکش حملہ ہوا، جس میں 4 افراد جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں. 2 روز قبل بھی ضلع لکی مروت میں دہشت گردوں نے پولیس موبائل کو نشانہ بنایا، فائرنگ کر کے 6 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا. اسی روز ایک واقعہ بچوڑ کے علاقے میں ہوا، جہاں پر دہشت گردوں کی جھڑپ میں 2 فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا. ان تمام حملوں کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی. کے پی پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال اب تک شرپسندوں نے پشاور، ملاکڑ، لکی مروت اور بجوڑ سمیت صوبے کے کئی حملے کیے ہیں اور ان میں 106 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں. دہشت گردی کی حالیہ لہر کے خلاف 3 روز قبل جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں سینکڑوں افراد نے بلکہ ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا، امن مارچ کیا. اور جبکہ پچھلے مہینے سوات میں بھی دہشت گردی کے واقعات کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے، گویا کہ عوامی رد عمل، عوامی مزاحمت کے آثار ہم دیکھ رہے ہیں. بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی کی حالیہ لہر کے پیچھے جن دہشت گردوں کا ہاتھ ہے ان کا ٹھکانہ افغانستان ہے. افغانستان میں طالبان کو کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے کئی دہشت گردوں کو جیل سے رہائی ملی تھی، ان میں سے بھی کئی دہشت گرد پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں اور اس کے لیے افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی افواج کا اسلحہ بھی استعمال ہوا ہے. تعجب کی بات ہے کہ پچھلے سال نومبر میں حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان قیام امن کے لیے جنگ بندی پر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور ابھی تک ان مذاکرات کے خاتمے کا کوئی باقاعدہ اعلان نہیں ہوا ہے، مگر دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے. بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے لیے، کہ جہاں پر مجموعی طور پر امن قائم ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے پچھلے کئی سالوں کے دوران، اس میں بہت بہتری آئی ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی معیشت رواں دواں ہو چکی ہے، عوام کا کانفیڈنس بحال ہو چکا ہے. سوات سے لے کے وزیرستان تک معاملات میں کہیں بہتری آئی ہے پہلے کے مقابلے میں، یقیناً اس میں بہت گنجائش باقی ہے، لیکن حالیہ لہر نے اس سلسلے میں بے چینی کی ایک فضا قائم کی ہے. اس پورے موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے، خصوصی طور پہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے پولیس کے سربراہ انسپیکٹر جنرل پولیس جناب معظم جان انصاری.
بہت بہت شکریہ امان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. obviously پہلے جتنی ٹف سچویشن نہیں ہے، پہلی جیسی خطرناک صورتحال نہیں ہے، بہت بہتری ہے، لیکن ایک بار پھر یہ جو ویو ہم دیکھ رہے ہیں کافی کنسرن اس نے جو ہے وہ پھیلایا ہے ملک میں بھی اور خاص طور پہ کے پی میں. اس کی وجوہات بھی ہم تھوڑی بہت سمجھتے ہیں، لیکن کتنا سیریس چیلنج ہے یہ اس وقت؟ بہت شکریہ کامران صاحب. بہت ضروری تھا کہ عوام کو آگاہی ہم دیں کہ کیا حالات ہیں، کس طرح کی چیلنجز ہیں، ان کو کس طرح سے ان کے ساتھ نمٹا جا رہا ہے. پچھلے سال 15 اگست کو امارات اسلامی کی حکومت افغانستان میں جب سے قائم ہوئی اور اس کے بعد جیلوں سے بہت بڑی تعداد میں طالبان یا دہشت گرد جو ہے وہ رہا ہوئے. رہا ہونے کے بعد انہوں نے رخ کیا اور پاکستان کے مختلف بارڈر کے پورس ایریاز ہیں موجود ہیں، وہاں سے پاکستان کے اندر داخل بھی ہوئے اور مختلف جگہوں پہ پہاڑوں میں اور ایسے دشوار گزار علاقوں میں جہاں پہ کسی گاڑی کا جانا یا کسی پولیس کے جتھے کا یا پولیس کی کسی ٹروپ کا جانا وہ مشکل کام تھا. انہوں نے آ کے ان جگہوں کو کوشش کی کنٹرول کرنے کی اور وہاں سے پھر مختلف جگہوں پہ انہوں نے ایک ٹیرر کی ویو پھیلانے کی کوشش کی. جون میں ملکنڈ میں دیر، اپر دیر میں، سوات میں، بونیر میں اور شانگلہ کے مختلف پہاڑوں کے اوپر یہ لوگ آئے اور جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا کہ مختلف علاقوں میں لوگ نکلے، سڑکوں پہ نکلے، اس کے خلاف شورش کے خلاف ایک آواز بھی بلند کی. اس کے بعد پاکستان آرمی کی 2 بریگیڈ اسٹرینتھ جو ہے وہ سوات میں آئی. پولیس بھی ہماری ایک معقول تعداد میں ہم نے ڈسپیچ کی، ایلیٹ کے ہم نے دستے، اسپیشل کمبیٹ یونٹ کے دستے، اور الحمدللہ ہم نے ان تمام علاقوں سے جتنے بھی ملیٹنٹس تھے یا جتنے بھی دہشت گرد ہیں تمام کو ہم نے پش بیک کیا. اور پش بیک کرنے کے بعد میں یہ بہت اطمینان کے ساتھ بات کر سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ سوات اور اس کے ملکہ جتنے بھی علاقے ہیں اس وقت بالکل کلیئر ہیں. اور یہ تو بڑی اچھی خبر ہے کیونکہ سوات کے بہت پورا پاکستان وہاں جاتا ہے اور اس کی اکانومی اور وہ سب سے زیادہ ورسٹ ہٹ تھا، اور پھر وہاں پر جب اس قسم کی پریشان کن خبر آئی، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ویو تو آئی تھی لیکن اس کو آپ لوگوں نے پش بیک کیا ہے، فوج نے، آپ نے مل کے، اور اب وہ سوات کی صورتحال الحمدللہ سوات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب، میں بھی گیا وہاں پہ، وہ گئے اور ساتھ میں ہم اور جتنے بھی لوگ تھے، ہمارے آئی جی ایف سی تھے جنرل نور ولی، ہم گئے، جرگے بھی منعقد کیے، بات چیت بھی کی، اور پھر جو کائنیٹک یوز ہے فورس کا وہ بھی ہم نے کیا. اور الحمدللہ ہم نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ اس سال انشاءاللہ سوات میں سنو فیسٹیول ہم کرا رہے ہیں اور سوات میں پاکستان بھر سے تمام لوگوں کو ہم کھلے عام دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور آنے کے بعد انجوائے کریں اور دیکھیں کہ بالکل امن ہے اور کسی قسم کی کوئی شورش نہیں ہے. ابھی جو ٹرائبل زون ہے، یہ جو فارمر ٹرائبل ایریاز ہیں، جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جو کہ سب سے زیادہ اس وقت متاثر ہیں. جی، ساؤتھ کا علاقہ جو ہے ابھی بھی، ساؤتھ کو ہم بیسیکلی کوہاٹ سے اگر آپ نیچے چلے جاتے ہیں، کوہاٹ کے بعد جو پہلا ضلع آتا ہے ساؤتھ میں وہ کرک آتا ہے، کرک کے بعد پھر لکی مروت ہے اور لکی مروت کے بعد پھر ڈیر اسماعیل خان ہے. یہ ہماری ایک اسٹریٹ لائن میں چل رہی ہے. پھر اگر ہم اس سے ویسٹ کی طرف جاتے ہیں تو پہلا ہمارا ٹانک کا ضلع آتا ہے ساؤتھ وزیرستان، اور ساؤتھ سے اوپر اگر ہم نارتھ کی طرف جاتے ہیں تو نارتھ وزیرستان آ جاتا ہے. بنیادی طور پہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ابھی اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ان تمام واقعات کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریسپانس کانسٹنٹلی جنریٹ ہو رہا ہے، اور اگر کانسٹنٹ ریسپانس جنریٹ نہ ہو تو شاید حالات بہت خراب ہوں. پولیس نے بڑی دلیری سے، بڑی جوان مردی سے ان کا مقابلہ بھی کیا، جانیں ہم نے نچھاور کی، آپ نے خود ایک فگر بتائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کچھ نقصان اگر ہمارا ہوتا ہے تو کچھ نقصان جو ہے وہ دہشت گردوں کا بھی ہو رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ نارتھ سے، پشاور اور نارتھ میں ہم نے ملیٹنسی کو، ٹیررزم کو، دہشت گردی کی جتنی کارروائیاں ہیں ان کو ہم نے ان کا ختم کیا ہے. اور آپ اس دفعہ اگر چاہیں نتھیا گلی جائیں، ایبٹ آباد جائیں، جو ہمارے کوہستان کے علاقے ہیں، سوات کے علاقے ہیں، تمام میں آپ جائیں، انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، امن و امان ہے. ساؤتھ میں کچھ چیلنجز ہیں، ان کا بھی ہم سامنا کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ ایکسپیرینس کیسا رہا کہ یہ جو ٹرائبل ایریاز کا مرجر ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک
وہ ایریا تھا وہ تھا جو کہ جس کی پولیس کا شاید اتنا میسو ایکسپیرینس نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک نیا ایکسپیرینس تھا اور چیلنج بھی وہیں پہ آ رہا ہے. تو ٹرائبل ایریاز کی جو پولیسنگ ہے اس میں کیا اب آپ لوگوں نے کیا ہے؟ دیکھیں یہ ٹرائبل ایریا کی پولیسنگ جو ہے یہ آپ نے بہت یو رائٹلی پوائنٹڈ اٹ آؤٹ. 26,500 کے قریب ہمارے پاس ٹرائبل ایریاز کی جو اب نیولی مرج ڈسٹرکٹس کہتے ہیں ہم ان کو NMDs، 26,500 کے قریب اس کی فورس ہے. الحمدللہ 26,500 لیویز اور خاصہ دار کو خیبر پختونخوا پولیس نے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے ہم نے ان کو ٹرین کیا. ٹرین کرنے کے بعد ہم نے ان کو ان علاقوں میں ڈپیوٹ کیا، لیکن پولیسنگ کا کلچر خاصہ دار اور لیویز کے کلچر سے خاصا فرق ہے، اور اس کلچر کو چینج کرنے میں ظاہر ہے لوز ڈسپلن، لیویز خاصہ دار کا لوز ڈسپلن ہوتا ہے، وہ انویسٹیگیشن کی ٹیکنیکس ہونا یا وہ ایلیٹ کی ان کو ٹریننگ نہ ہونا، وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو کچھ ٹائم لگے گا ہمیں. اس کو ہم نے مرج کرنا ہے، ہم نے مین سٹریم کرنا ہے، اور مین سٹریم کرنے کے بعد اس لیول پہ لے کے آنا ہے جو ہمارے سیٹل ڈسٹرکٹ کے اندر پولیسنگ کا کام چل رہا ہے. تو صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیں بڑے سیریس چیلنجز، ہم بڑے بڑے شہروں کے چیلنجز کی بات کرتے ہیں، جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے KP سے بڑا ایک خوشکن ہے، کیونکہ پولیس سے جو ریلیشن شپ ہے عوام کی وہ کہیں بہتر ہے دوسرے شہروں کے مقابلے میں، اور بڑا کانفیڈنس نظر آتا ہے پبلک کا، اور پولیس جو تعلقات ہیں وہ بڑے بہتر نظر آتے ہیں. اوور آل کرائم کی کیا سچویشن ہے جو آپ کے بڑے بڑے شہر ہیں، پشاور ہے اور دوسرے جتنے بڑے پہلے میں آپ کے پہلے پارٹ پہ آتا ہوں. بات بہت ٹھیک ہے کامران صاحب، میں نے پاکستان کے 4 صوبوں میں پولیس میں نوکری کی، فیڈرل جو مختلف محکمے ہیں ان کے علاوہ، اور 4 صوبوں کی پولیس میں جو سب سے زیادہ اونرشپ ہے عوام کی وہ خیبر پختونخوا میں ہے. خیبر پختونخوا میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یا ایک ترکیب استعمال ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دستاسو اخپل پولیس، یعنی آپ کی اپنی پولیس، اور وہاں پہ پولس اور الس یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. پولس از پولیس، الس از عوام. وہ پولیس اور الس کو ایک ساتھ وہ کرتے ہیں. میں نے ان کو اونرشپ دیکھی، میں نے لوگوں کو میسولی پولیس کی سپورٹ میں نکلتے دیکھا، بات کرتے دیکھا. تو ہمیں پولیس کو عوام کی طرف سے مکمل اونرشپ، مکمل تعاون، مکمل سپورٹ حاصل ہے، اور میں خیبر پختونخوا کے عوام کو سلام ضرور پیش کروں گا کہ انہوں نے کبھی اپنی پولیس کو اکیلا نہیں چھوڑا. جہاں تک کرائم کا تعلق آپ نے بات کی، تو ہمارے پاس جو خیبر پختونخوا میں بڑے شہر جو ہیں اس کے اندر ایک ہمارے پاس پشاور نیچرلی میٹروپولیٹن سٹی، پھر ایبٹ آباد ہے، مردان ہے، کوہاٹ ہے. یہ 3-4 بڑے ہمارے شہر ہیں. سوات اٹ سیلف وہ بھی بڑا شہر اس کے کیٹیگری میں آتا ہے. اسٹریٹ کرائم باقی جگہوں پہ اتنا نہیں ہے، صرف پشاور کے اندر، کیونکہ پشاور کے اندر پشاور کی آبادی کوئی 40-45 لاکھ ہے، اور روزانہ کوئی 25-30 لاکھ لوگ باہر سے آتے ہیں، نوکریاں، اس کے علاوہ مختلف کام ان کے پاس ہوتے ہیں. کوئی چھوٹے چھوٹے جیسے کام ہوتے ہیں، کوئی رنگ ساز ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی دوسرا ہے. تو ایک میسو انفلکس ہوتا ہے روزانہ صبح کو، اور ایک میسو آؤٹ ان کا ہوتا ہے. تو یہ تمام کے تمام لوگ، پھر پشاور کا جو بارڈر کے ساتھ ڈسٹنس ہے وہ بھی بہت کم ہے. تو یہ کچھ چیلنجز ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک تو پشاور شہر کے اندر ابابیل فورس کے نام سے کوئی 800 موٹر سائیکلز کا ہم نے ایک کنٹینجنٹ تیار کیا، اور وہ بھی ظاہر ہے کافی کرائم کو کنٹرول کرنے میں ہمارا مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ پچھلے بہت سال سے ایک تعطل کا شکار تھا، اس کے اوپر بھی ہم کافی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے اب اس کو لے کے آئے ہیں کہ فیزز میں، کیونکہ صوبے کے مالی حالات بہت اچھے نہیں ہیں تو فوری طور پہ شاید اتنے زیادہ پیسے اس میں نہ لگائے جا سکیں، لیکن ہم نے فیزز کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کیا کہ ویل پلیس اٹ آن گراؤنڈ، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے 6 مہینے میں کر لیں گے. اس وقت بہت بڑی اٹریکشن ہے KP کی، وہ اس کے ٹورسٹ ایریاز ہیں، وہاں بہت بڑی اٹریکشن ہے. مگر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ فلی پروٹیکٹڈ ہو، لوگ سیکیور فیل کریں، دنیا بھر سے آئیں، پاکستان سے آئیں، اور وہ بڑا سمجھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل اس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ جو خاص طور پہ جو لوگ وہاں آتے ہیں وہ کتنے سیکیور ہیں، اس کے لیے کیا؟ جی میں ٹورزم کے حوالے سے بات کروں گا کہ جو ٹورسٹ ایریاز ہیں ہمارے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ملکنڈ ڈویژن ہمارا پورا، چترال لوگ جاتے ہیں، دیر اپر لوور، پھر سوات اٹ سیلف، اس کے اندر مالم جبہ ہے اور کالام ہے اور مدین ہے اور بحرین ہے، پھر ہمارے جو ایبٹ آباد ہے، نتھیا گلی ہے، کاغان ناران ہے، تمام ایریاز الحمدللہ بالکل سیکیور ہیں.
کوئی وہاں سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے، پولیس ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے. ہماری جو پریزنس ہے اس کے علاوہ جو عوام کی اپنی بہت زیادہ سپورٹ ہے وہ اس لیے کہ ٹورزم سے ان کا روزگار، ان کی زندگی وہ وابستہ ہے اور وہ بھی نہیں چھوڑتے. کسی قسم کے کوئی ایسے تخریب کار ہوں، دہشت گرد ہوں، کرمنل ایلیمنٹس ہوں تو وہ فوری طور پہ پولیس کو ضرور وہ بتاتے ہیں اس کا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا معظم جان انصاری ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے موقع حاصل کیا کہ ذرا ہم دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے جہاں پر دہشت گردی نے کچھ سر اٹھایا ہے. مگر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام بھی مزاحمت کر رہے ہیں اور پھر دلیر پولیس اور پھر خاص طور پہ جو ہمارے سول آرم فورسز ہیں، فوج ہے، سب مل کے اس چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں اور صورتحال بہت حد تک قابو میں ہے اور خاص طور پر سوات وغیرہ کی صورتحال جو خراب ہوتی نظر آئی ہے اس میں بہت بہتری آ چکی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.